अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज एक दफ़ा फिर अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके बाहमी इख्तलाफात हैं, वही मौजूद बहस रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बिलावल भुट्टो ने भी की और शाजिया मरी का भी बयान आया। बिलावल भुट्टो आज गए हुए थे खैरपुर, वहाँ पे उन्होंने बात की कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी हुकूमत के साथ साथ PMLN वालों कुछ लोगों से भी नहीं हजम हो रही। उन्होंने कहा कि अब माफ़ी का मुतालबा हम भी करते हैं। शाजिया मरी ने भी स्टेटमेंट दी, उनका भी कहना था कि चार्जशीट अगर PMLN करती है तो हम भी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि अब वो मरियम नवाज़ के बजाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक नेशनल असम्बली में, एक प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में, उनसे हम रब्ता करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी जो पंजाब में इन हाउस तब्दीली का मुतालबा है पीपल्स पार्टी का, उस पर उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को मशवरा दिया कि अभी वो टाइम नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत है, अब वो चेंज ऑफ गार्ड के बाद एक क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ी है। पहले असद उमर थे, हफीज़ शेख हैं और अब हमाद अज़हर के पास मईशत है, इकॉनमी है और ये बड़ा क्रिटिकल फेज़ पे है क्योंकि अब ग्रोथ की तरफ हमने जाना है। कुछ इशारे अच्छे भी आ रहे हैं, सीमेंट की सेल्स भी बढ़ी हैं, इन पे भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मस्बत इशारे उनका क्या मतलब है, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सलाहत शाजिया मरी साहिबा, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी जो अपोजिशन में जो चल रही है नाराज़ियाँ उनके हवाले से। साकिब शेरानी साहब सीनियर तजियाकार हैं माशी, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान की मईशत के बारे में। और प्रोग्राम के आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे कुछ सियासत की बात करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे शाजिया मरी साहिबा से। शाजिया मरी साहिबा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आज उन्होंने एक बयान भी दिया और काफ़ी हार्ड हिटिंग बयान दिया, जिस पे उन्होंने कहा कि PMLN अगर चार्जशीट करेगी तो हम भी कर सकते हैं। तो शाजिया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाजिया साहबा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फवाद। मैम, अभी आपके हमने बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पार्टी के, उनका भी बयान सुना, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खैरपुर में की। इससे पहले आपका भी आज एक बयान आया है और जाहिर बात है हमारी खबरों में, हेडलाइंस में भी है। तो अब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी खफा है PMLN से या PMLN खफा है पीपल्स पार्टी से? असल नाराज़ी है किसकी? बहुत शुक्रिया फवाद साहब। देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है जिसने बहुत सारी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बहाल किया और जमहूरियत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की एक रिवायत है कि हम बेशक खुद तलखियों से गुजरे हैं और बहुत कुछ देखा है, बस समेत लाशों के और कुर्बानियों के, लेकिन हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारे साथ जो अपोजिशन में इत्तेहादी जमात बिलखुसूस नून लीग जो बैठी है, हम देख रहे हैं कि उनका जो रवैया है वो बड़ा रिग्रेटेबल है, बहुत अफसोसनाक है। खास तौर पर उनकी वाइस प्रेसिडेंट का कोई कभी ट्वीट आ जाता है, कभी उनकी कोई स्टेटमेंट आ जाती है, जिससे कि यकीनन हमारी सफ़ों में भी तशवीश होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, बिलखसूस जो मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी एक फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उन्होंने बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन को लड़ाने की कोशिश है, मामलात बढ़ेंगे। लेकिन आज जो बिलावल ने बात की है कि जी हम हमजा और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ, तो यानी इनका क्लियर इंडिकेशन है कि मरियम से अब बात नहीं करनी, अब शहबाज शरीफ और हमजा से बात करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी का अब यही मौकफ है? देखिए, हम तो समझते नहीं है कि नून लीग के अंदर कोई डिफरेंस है। अगर वो अपने रवैयों से ये दिखाते हैं कि उनके अंदर कोई डिफरेंस है, तो ये उनका आपसी मामला है, अंदरूनी मामला है। अगर हम पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखते हैं तो वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, और हमजा शहबाज शरीफ को अगर हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन तस्लीम करते हैं और उनको वो अहमियत देते हैं और उससे किसी को नून लीग में प्रॉब्लम होता है, तो इट इज नॉट माय प्रॉब्लम, इट इज देयर प्रॉब्लम एंड दे शुड रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम इस वक्त ये नाअहल हुकूमत है। मेरा और मेरी जमात का हदफ इस वक्त इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम बहुत तकलीफ में है। और हमारे जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक PDM में मौजूद तमाम अपोजिशन जमातों का जो मुश्तरका हदफ है वो ये नाअहल हुकूमत है। ये हम नहीं समझते कि PDM को अपोजिशन जमातों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए।
پی ڈی ایم کو پی ٹی آئی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اختلافات کو پبلک کرنے کے ذریعے. ہمیں تو چاہیے کہ اپنے اختلافات کو پی ڈی ایم کے فورم پہ بیٹھ کر حل کریں. یہ بری صاحب پی ڈی لیکن ایم کا نون مقصد لیگ بھی نے یہی ایک تھا ایسا راستہ اختیار کیا ہے جو قابل افسوس ہے. جس پہ آپ لوگوں کو بھی ہے، لیکن اب جو 5 جماعتیں ہو گئی ہیں جس پہ آپ نے بھی اپنے بیان میں بھی حوالہ دیا کہ جب یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو ہم پوچھیں گے بھی اور چارج شیٹ بھی کریں گے. جب اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو آپ کا بھی ہے کہ ہمارے پاس بھی پوری چارج شیٹ موجود ہے، تو معاملات تو بڑھ رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے. فواد, this is not in good taste. پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی چارج شیٹ نکالیں گے، لیکن اگر نون لیگ کوئی چارج شیٹ کی بات کرے گی یا کوئی بیان ان کی کسی بھی نمائندے کی جانب سے ہم دیکھیں گے تو پھر یقیناً جواب دینے کا حق ہم رکھتے ہیں. اور اگر نون لیگ چارج شیٹ کی بات کرتی ہے تو پھر چارج شیٹ ہمارے پاس بھی ہے. اگر نون لیگ کے کوئی رہنما یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو معافی کسی بات پہ مانگنی چاہیے تو پھر معافی ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور معافی دو جو اہم نکات جس کا میں نے ذکر بھی آج کیا اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر، ایک پنجاب میں بلا مقابلہ سینٹ الیکشن جو ہوئے اور جس طریقے سے ہوئے اس کی معافی، اور دوسرا جو پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے پی سے فرد اللہ بابر صاحب کھڑے تھے، ان کو ہرایا گیا اور پی ٹی آئی کے سینیٹر کو وہاں سے الیکٹ کرایا گیا انہی ووٹوں سے. تو پھر یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم وضاحت طلب کریں یا معافی طلب کریں یا ڈیمانڈ کریں، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اگر آپ ہمیں اس طریقے سے مختلف بیان کے ذریعے چھیڑیں گے تو پھر یقیناً ہمارے بھی کارکن ناراض ہوں گے، وہ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ ہم کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو جواب نہیں دیتے. اور یہ دھڑا دھڑ ایسے بیان دیتے ہیں جو تشویشناک ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ڈھیل بھی ان کو ملتی ہے اور ڈھیل کا الزام آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ہمیں تو بیل نہیں ملتی، ہمارے تو نام ای سی ایل پہ ہیں. زرداری صاحب کے اوپر اب بھی کیسز کھل رہے ہیں اور باپ کے باپ کا تانا ہمیں دیا جاتا ہے. 1.5 سال تک ٹویٹر اکاؤنٹ پر خاموشی آپ کی ہوتی ہے اور ڈیل کا تانا ہمیں دیا جاتا ہے. پھر آپ کو یہاں سے اجازت مل جاتی ہے، کچھ لوگ تو ای سی ایل پہ ہوتے ہیں ان کو بھی باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے، پھر باپ کے باپ کا تانا ہمیں دیا جاتا ہے. تو بہت ہو گیا نا، انف از انف. اور اگر پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے اندر اس طرح کے اختلافات کو اور اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دے گی تو پھر پیپلز پارٹی چپ نہیں بیٹھے گی. وہ کہ قاضی یہ عمری ہم صاحب نہیں اب تھوڑا چاہتے. سا میں آگے کی آپ بات کو میں یہ کرتا کہہ ہوں. رہی ہوں کہ دس از ناٹ واٹ وی وانٹ. ٹھیک ہے، لیکن اب آگے کی میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اب یہ جو 2 جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان میں اگر رپروشما ہو دوبارہ اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھے اس میں آپ کی کیا شرائط ہیں؟ پی ایم ایل این کیا کرے اور آپ لوگ کیا کہ ایک دفعہ آ جائیں؟ واٹ آر یور ڈیمانڈس؟ فواد, میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بار پھر کہوں گی کہ وی ڈونٹ تھنک پی ایم ایل این کے اندر تمام لوگ ایسے بیان دیتے ہیں. پی ایم ایل این کے اندر بھی بہت زیرک سیاستدان ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر جب جمہوری قوتیں آپس میں لڑیں تو فائدہ کس کو ہوا، جب جمہوری پولیٹیکل جماعتوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے تو خوش کون ہوا. تو ایسے لوگ نون لیگ میں ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کر رہے ہوں گے. اور اگر کوئی ریزنیبل بیہیویئر نون لیگ دکھائے گی جو کہ ان اسٹیٹمنٹ سے پہلے یقیناً تھا، تو پیپلز پارٹی تو کبھی بھی ڈائیلاگ کو منع نہیں کرتی، اب ڈائیلاگ کے لیے دروازے بند نہیں رکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو شہید مولانا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کی بنیاد رکھی اور ایک بہتر اور ایک اچھے مقصد کے لیے رکھی، وہ مقصد آج بھی ہمارا مقصد ہے. اور آج بھی اگر نون لیگ اپنے رویے کو بہتر کرے گی اور پی ڈی ایم کو عزت دے گی اور پی ڈی ایم کو اپوزیشن جماعتوں کے خلاف یوز نہیں کرے گی اور اس رویے کو ختم کرے گی تو پیپلز پارٹی بالکل بیٹھے گی، بات کرے گی. لیکن جو گزشتہ روز کے بیان یا گزشتہ چند روز کی جو رویہ اور بیانات ہے اس سے ہمیں بالکل افسوس ہوا ہے.
اس پہ افسوس ہے آپ کے معافی چاہتے ہیں یا بس یہ ہے کہ آگے مزید کچھ نہ ہو تو آپ لوگ دوبارہ بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیے معافی کا چیپٹر تو اگر کھلے گا تو پھر معافی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لمبی فہرست ہے پیپلز پارٹی کے پاس. ہم نے تو چارٹر آف ریکنسیلیشن جو چارٹر ڈیموکریسی جب سائن ہوا اس کے بعد جن جن نکات پر اتفاق رائے دو بڑی جماعتوں کو ہوا اور جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو کالے کوٹ کو لے لے یا پریزیڈنسی کا دروازہ گیٹ کھلانے کی تصاویر اور فوٹیجز کو لے لے, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن پھر معافیوں کی فہرست پیپلز پارٹی کے پاس بہت لمبی ہے جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہم پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے صبر کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہماری کمزوری اس وقت عوام ہے, عوام جو بہت تکلیف میں ہے, عوام جس کو ریلیف چاہیے, عوام جو مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں, عوام جو کورونا کا ویکسین مانگتے ہیں لیکن یہ نااہل حکومت آج صرف تھراپی ویکسین دے رہی ہے, ویکسین خرید نہیں رہی ہے. یہ جو حکومت جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھوا رہی ہے, اور یہ حکومت کشمیر جیسے اہم ایشو پر کمپرومائز کیے چلے جا رہی ہے. تو ہمارے یہ ایشوز ہیں. ہمارا ایشو اس وقت نون لیگ کے ساتھ اختلاف کو بڑھانا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرے, اور جو سینٹ کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور جس پر یہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, تو ہم تو کہتے ہیں کہ آئے بیٹھے بات کریں, بجائے اس کے کہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو باپ کا کینڈیڈیٹ بنا دیں. آپ ہم سے بیٹھنا, پھر ہم بتاتے ہیں کہ باپ نے کس کو کیا سپورٹ دی اور کس وقت دی, اور باپ کے بڑی باپ کو باتیں. ایکسٹینشن اچھا اسمبلی میں شازیہ صاحبہ, دینی تھی آپ تو کا میں پاکستان unconditionally کس نے سپورٹ کیا؟ ٹھیک, اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے. اب بلاول بھٹو نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ وی ڈیمانڈ فری اینڈ فیئر الیکشن, اور دوبارہ میں الیکشن چاہیے, لیکن الیکشن والا ماحول ابھی تو نہیں ہے. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگینسٹ دا گورنمنٹ اگر آپ کہیں, اپوزیشن میں آپ لوگ ہیں, تو کیا حکمت عملی ہے؟ کیا استعفے آپ لوگ نہیں دینا چاہتے؟ ان ہاؤس تبدیلی ہو نہیں سکتی بیکاز ابھی ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا, نمبرز ان کے کمفرٹیبل ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ فواد, ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ریزولوشن سے ہٹی نہیں ہے. استعفے بالکل ایک آپشن ہمارے سامنے ہے, لیکن پی ڈی ایم کے اندر جس طریقے سے اچانک استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نفی کیا گیا وہ پہلی مرتبہ ہوا. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ استعفے ہمارا لاسٹ آپشن ہوں گے, اور اس وقت ہوں گے جب یہ سلیکٹڈ حکومت گرائی جا سکے, اور اس سے قبل اگر استعفے دے کر پی ٹی آئی کو یا ان کے سلیکٹرز کو سپیس دینی ہے تو پھر اس میں ہم شامل نہیں ہیں. لانگ مارچ کو سیبوٹاج کیا گیا اچانک استعفوں کی کنڈیشن لگا کر, اور یہ بھی ہمارا سوال ہے پی ڈی ایم کے اندر دیگر جماعتوں سے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس حکومت کے پاس نمبرز کمفرٹیبل ہیں, ہرگز نہیں ہے فواد. 3 مارچ کو پی ٹی آئی حکومت کی بنیادیں ہل گئیں جب یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسپائٹ ناٹ ہیونگ دا نمبرز سینیٹر الیکٹ ہو گئے, اور عمران خان جس نے کہا تھا کہ اگر 3 مارچ کو میں ہار گیا تو میں اسمبلیز ڈیزالو کروں گا, اور 3 مارچ کو وہ نہ صرف ہارا, اس نے منہ کی کھائی اور خود کہا کہ 15 لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے. پھر ان کو مجرم کہا, ان کو چور کہا, اور پھر انہی سے جا کر سپورٹ مانگی دوسرے دن یا تیسرے دن. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ they don't have the support they had. یہ حکومت کمفرٹیبل نہیں ہے, اس حکومت کے پاس کمفرٹیبل نمبرز نہیں ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہو یا پنجاب ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کامیابیاں پارلیمنٹ میں حاصل کر چکی تھی بحیثیت یونائٹڈ اپوزیشن کے, ہمارا اگلا جو سٹیپ تھا وہ پنجاب کی گورنمنٹ کو ہلانا تھا, اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں کہ نون لیگ ہمت کرے کیونکہ اس کے پاس پنجاب میں نمبرز ہیں, اور ہمارے مشورے پر یہاں بھی عمل کرے, اور 11 کروڑ عوام جو پنجاب میں اس نااہل حکومت کی وجہ سے پریشان ہے اس حکومت کو ہٹائیں.
جی لیکن اس تو میں ہم آج تو کوئی شہباز ایسی شریف کی بات طرف سے نہیں بھی کر رہے بیان آ جو گیا کہ ابھی نہیں مایوب کرنا ہے چاہ یا رہے. جو کوئی بہت عجیب ہے. نون پی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں بات چیت تو دیکھیں سیاستدان نے ہر کسی سے کرتے ہیں, رابطے بھی ہوتے ہیں. اب الزام لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ جی اس گورنمنٹ کے ایک جو بی ٹیم ہے, جو مریم بھی کہتی ہیں کہ جی آپ لوگ بھی سلیکٹر سے باتیں کر رہے ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں کیا, کیونکہ آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے, فوج سے کیا کوئی رابطے ہیں؟ یہ تو جی اب مریم صاحبہ جو ہے جو باتیں کرتی ہیں, میرا خیال انہیں سب سے پہلے اپنی جماعت کے اراکین سے بات کرنی چاہیے. محمد زبیر صاحب کو آئے دن اسٹیبلشمنٹ کے پاس پائے جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے طویل دورانیے کی میٹنگز کی خبریں آپ ہی میڈیا پہ آؤٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے ان سے رابطہ کیا یا وہ مجھے فلانے جگہ پر ٹکرا گئے. تو انہی کی جماعت کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ٹکرا جاتے ہیں اور ان سے ہی گفت و شنید ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر تو صرف الزام لگایا جاتا ہے, اور پیپلز پارٹی پر الزام لگانا آسان اس لیے بھی لگتا ہے لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بڑا گہرا وژن رکھتی ہے, وہ ان باتوں پر اختلاف کو مضبوط نہیں کرنا چاہتی. اگر ہمارے کسی بھی قسم کے رابطے ہوتے اسٹیبلشمنٹ سے فواد صاحب, تو زرداری صاحب کے حوالے سے کیسز کھولنے کے بیان دھڑا دھڑ نہیں آتے. زرداری صاحب کو ریلیف مل چکی ہوتی. خورشید شاہ صاحب جو آج 2 برس عرصہ کیا ہے, آج بھی وہ زیر حراست ڈیٹینشن پہ ہے, ان کو بیل نہیں مل رہی. آج بھی ہمارے رہنما بھگت رہے ہیں اس حکومت کی جو ہمارے خلاف منصوبہ بندی ہے اس کو, اور دیگر لوگوں کو تو بیل بھی مل جاتی ہے, پے در پہ بیل مل رہی ہے ان کو. یہ جلسے جلوس بھی کر لیتے ہیں, ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. تو میں پھر بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی. اگر آپ نے مریم صاحبہ کے بیان کا حوالہ دے کر مجھ سے بات کی ہے تو میں نے اسی موقع پر جواب دیا. اس کے علاوہ نہ میری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ اس طرح کے معاملات پر ہم اپوزیشن کی جماعت سے الجھیں, اور نہ میری یہ سوچ ہے کہ ہم اپوزیشن کے اتحاد کو کمزور کریں. چلیں. جو اپوزیشن کے اتحاد کو کمزور کرے گا وہ اس حکومت کو ٹیکا دے گا, اس حکومت کو مضبوط کرے گا. اور پیپلز پارٹی اس وقت ہرگز یہ سوچ نہیں رکھتی, اور پیپلز پارٹی کا ہدف عمران خان کی نااہل حکومت ہے. پے در پہ وہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ نشتر ہم پر برسائیں, ان کے نشتر کا ڈائریکشن ٹھیک رخ کریں. پی ٹی چلیں آئی کی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہونا چاہیے. چلیں شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, ہمارے ساتھ موجود تھی سیکرٹری مرکزی پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری صاحبہ, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستانی معیشت کی. جو تمام جو ہمارے چیلنجز ہیں, سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے, اور جو گورنمنٹ پہ جو تنقید بھی ہوتی ہے, جو سب کچھ ہوتی ہے, اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ معیشت کی جو کارکردگی ہے وہ بنتی ہے. اسی کو موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ثاقب شیرانی صاحب, سینئر معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ثاقب صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام فواد, تھینک یو. ثاقب صاحب سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ جو چینج آف گارڈ ہوا ہے, پہلے تو باقی منسٹریز تھی جہاں پہ بہت زیادہ چینجز ہوتی تھیں, اب یہاں پہ اکانومی کے پہلے اسد عمر آئے, وزٹ ان کو ہیل کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے آ کر جو پرفارمنس تھی ان کو ہٹایا گیا, پھر حفیظ شیخ کو اسپیشلی بلایا گیا, اور اب حفیظ شیخ بھی نہیں ہے, اب حماد اظہر صاحب کو چارج دیا گیا ہے, اور اب امید ہے کہ کسی اور کا انتظار ہے, شوکت ترین کا نام لیا جا رہا ہے. تو اتنی جو فریکوینٹ چینجز ہیں, چھ معنی دارد, کیا ہماری معیشت کی ڈائریکشن ابھی تک یعنی حکومت کے 2.5 سال ہو گئے ہیں طے نہیں ہوئی, کیا غلطیاں کی ہیں ہم نے؟ فواد, میں اس کا قائل ہوں کہ یہ جو انگلش میں کہاوت ہوتی ہے ہارسز فار کورسز, یعنی کہ آپ اپنی ٹیم کی تشکیل ایسے کریں کہ جو حالات ہیں اور جو کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق آپ کریں. تو یہ درست ہے کہ میرا خیال ہے شروع میں جب اسد کو ہٹایا گیا, حفیظ شیخ صاحب کو لے کے آئے, تو وہ ایک انسیٹلنگ پیریڈ تھا.
مگر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کا جو پرائمری ٹارگیٹ تھا سمجھے وہ اسٹیبلائزیشن تھی اکانومی کی، کیونکہ وہ فائنانس منسٹر نہیں ہے جو اسٹیبلائزیشن کے آگے جو ہے وہ اکانومی کو لے کے جا سکتے. ایٹ لیسٹ یہ میرا خیال ہے، میری تنقید بھی رہی ہے ان کے اوپر اسی بات کے اوپر. اور اب حالات جب اسٹیبلائز ہوئے ہیں اکانومی کے حوالے سے، اب میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے درست فیصلہ کیا ہے کہ حماد تو میرا خیال ہے ابھی فی الحال تو ان کو ٹیمپرری چارج دیا گیا ہے. اگر شوکت صاحب جیسے فائنانس منسٹر آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، ایسا فائنانس منسٹر جس کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ معیشت کو گروتھ کی طرف بھی لے کے جا سکیں اور باقی جو ریفارمز ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز، ان کو بھی آگے لے کے جا سکیں. میرا خیال ہے ایسے فائنانس منسٹر کی اب ضرورت ہے حکومت کو، خاص طور پہ ناٹ جسٹ اکنامکلی بٹ پولیٹیکلی. یعنی جس طرح کہ ان کا ہے بھی ہے. اچھا، یہاں پہ اب دو تین چیزیں آ جاتی ہیں کہ جہاں الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے، شوکت ترین صاحب نے بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ صحیح طرح نیگوشیٹ نہیں کی گئی، اور یہ تو بلیم اسکوئرلی حفیظ شیخ پہ آتا ہے کہ ہم بہتر کر سکتے تھے. اب یہ والا جو معاملہ ہے کہ اب ہم پھر آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آنا یہ کیسا ہے؟ میرا خیال ہے obviously ہم سب کو، سب منسٹرز کو یا باہر سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا، کیونکہ جیسے آپ نے کہا، ایک تو ہم آئی ایم ایف پروگرام کے تحت آلریڈی کام کر رہے ہیں. یہ پروگرام کی مدت ابھی رہتی ہے اور یہ پاکستان کے لیے انفارچونیٹلی کافی ضروری ہے یہ پروگرام اسٹیبلٹی کے لحاظ سے بھی. تو جو ماضی میں ہو چکا جو ہم نے سائن کیا وہ ایک سورن کمٹمنٹ ہے. اب آئی تھنک ہمیں وی شوڈنٹ اپسیٹ دی ایپل کارٹ ٹو مچ، کیونکہ اس سے تشویش یہ اب پیدا ہو رہی ہے جو کمنٹیٹرز ہیں، جو آبزرورز ہیں، کہ کہیں پاکستان آگے جا کے ایسی معاشی پالیسیاں نہ اپنائے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت پیدا کرے. اب یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ ہم انٹرنیشنل پھر صرف آئی ایم ایف نہیں ہیں، باقی جو انٹرنیشنل ہمارے ایگریمنٹس ہیں وہ بھی اس میں اسٹیک آ جاتے ہیں، باقی بھی آئی ایم ایف کو دیکھ کر باقی چیزیں بھی ہماری چل رہی ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ایک آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پریزنٹ گورنمنٹ کا جو ابھی تک جو ویژن ہے معاشی، وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو اچیو. اس میں جو کلیئرٹی ہے اس کے لیے اب کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کیا کرے؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ میری بنیادی تنقید تھی حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں کہ دیکھیے، اسٹیبلائزیشن تو مجبوری تھی پاکستان کی. انہوں نے کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جو حالات کے مطابق نہیں تھی. اسٹیبلائزیشن واز ریکوائرڈ، وہ انہوں نے وہ اس کے اوپر کیا، مگر ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر صاحب کو ایک روڈ میپ ٹو ہاؤ وی وڈ ٹرانزیشن ٹو گروتھ، وہ روڈ میپ تیار کرنا تھا اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے. وہاں مشاورت نہیں ہوئی، نہ سوچ بچار ہوئی. تو میرا خیال ہے اب ٹائم، ٹو بی آنیسٹ، ٹائم نہیں ہے یہ اس حکومت کے لیے. میرا خیال ہے کہ چینج آف پالیسی، چینج آف ڈائریکشن تھوڑی بہت نظر آ سکتی ہے، مگر اس کی ڈلیوری جو ہے یا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مجھے یعنی اس کا مارجن بھی بڑا کم رہ گیا، کیونکہ اگلے الیکشنز کے لیے بھی دیکھ لیں آدھا ٹائم تو گزر بھی چکا ہے. آخری سال تو اگلی الیکشن کی تیاری ہوتی ہے، الیکشن رنگ میں آ جاتے ہیں لوگ. اچھا، یہاں پہ ایک اور جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنر ہے رضا باکر صاحب، حفیظ شیخ، جو باہر کی جو امپورٹڈ ٹیم تھی، لوگ اب ان پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی جو مینجمنٹ تھی وہ فیل ہو گئی. ناؤ وی ہیو ٹو موو آن اور ڈومیسٹک سولوشنز پہ، اور مزید وی ہیو ٹو لک بیانڈ. جو اسٹیٹ بینک کا آرڈیننس تھا اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی کہ وہ بھی ایک دم حفیظ شیخ، رضا باکر، ان لوگوں نے کیا. جو نیکسس ہے اس کو بھی بریک کرنا ضروری تھا. پولیٹیکل سرکلز بھی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے، میں فائنانس منسٹر صاحب کے اوپر تو میری تنقید بڑی پبلک تھی، اوپن تھی. میں نے ڈان میں کالمز بھی لکھے تھے اس کے اوپر. رضا باکر صاحب کا تھوڑا سا مکسڈ پکچر یہ ہے کہ انہوں نے، میرا خیال ہے، کووڈ کے حوالے سے جو ہے نا، ان کی انڈر اسٹیٹ بینک نے اسٹیلر پرفارمنس دی ہے. انہوں نے جو، لیکن سر اس کے بعد ہاٹ منی والا، اس سے پہلے جو تھا انٹرسٹ ریٹ 13.25% کرنا، اس پہ شدید تنقید ہو رہی ہے کہ obviously جیسے میں نے کہا مکس بیگ ہے کہ یہ لیٹس آلسو برنگ آؤٹ دا پازیٹیو جو انہوں نے کیا، جو پالیسی ٹیمپلیٹ لے آؤٹ کیا، کیونکہ فائنانس تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. فائنانس نے جو باتیں کی ہیں مگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، ایلوکیشنز کی مگر انہوں نے ریلیز نہیں کیے پیسے.
تو جتنی ریکوری یا آپ کہہ لیں جو تھوڑا بہت سیفٹی نیٹ ہوا اکانومی کا وہ اسٹیٹ بینک کی وجہ سے ہوا. تو لیٹس گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ. ہاٹ منی کا میں نے سب سے پہلے تنقید کی تھی, ان کی بالکل غلط پالیسی تھی. پھر یہ اسٹیٹ بینک اور جو امینڈمنٹس ہیں اس میں بھی خاص طور پہ انفلیشن ٹارگیٹنگ کا جو فریم ورک ہے, میرا خیال ہے یہ بھی ملک کے لیے جو ہے یہ موضوع نہیں ہے. سو یس, مسٹیکس بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ. اچھا, اب ایک اور چیز جو بڑا کریٹیکل پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ چائنا یا یو ایس سی پیک پہ بھی ہو رہا ہے کہ سی پیک پہ بھی سلو ڈاؤن ہو گیا. چائنا کے ساتھ جو پہلے پیس تھی, جو ہمارے تعلقات تھے, جو پروجیکٹس تھے, وہ کم ہو گئے ہیں. کیا اس میں امریکہ کی انوالومنٹ ہوگی, امریکہ کی وجہ سے ہے, اور چائنا کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ میرا خیال ہے جو کم تنقید ہوتی ہے مگر اب ہونا شروع ہے اس حکومت کی, جو میں سب سے زیادہ شاید ان کو میں تنقید کا نشانہ بناؤں وہ سی پیک کے حوالے سے ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی واضح ڈائریکشن نہیں دی. اور ان کے انڈر جو ہے ہمارے دوست کی چائنا کی اسٹریٹجک دوست کی فرسٹریشن لیول بہت ہائی ہوئی تھی کہ کس ڈائریکشن میں اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو ڈالڈرمز کا شکار تھا سی پیک. میرا خیال ہے اب واضح ہو رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے تو پریشر اور انکریز ہوا ہے پاکستان کے اوپر. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, دس از اے نو برینر. پاکستان کو کدھر کھڑا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم جیونامکس کی بات کرتے ہیں تو سی پیک سے بڑی جیونامک اپرچونٹی کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. سو یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہمیں, یا اس حکومت کے اندر کچھ اسپوائلرز بیٹھے ہیں جو لگانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو واپس میں ری الائن کرنا چاہ رہے ہیں واشنگٹن کے ساتھ, میرا خیال ہے ہمیں اس کو پش بیک کرنا چاہیے. چلیے, یعنی کلیئر کٹ ایک چیز آنی چاہیے. اچھا, میں آخر میں ایک یہ جو فگرز آ رہے ہیں, اب سیمنٹ کی سیلز ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 44% بڑھ گئی ہے, گورنمنٹ بڑا خوش ہوتی ہے. رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے 10 مہینے میں $2 بلین سے اوپر ہماری ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. یورو بانڈ کی بات کی جاتی ہے. یہ جو گورنمنٹ جن باتوں پہ خوشیاں منا رہی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے دیکھیں فوت کچھ تو آبویسلی ان کی اچھی کاوش ہے, اس کو سراہت چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایکسپورٹس کے حوالے سے آئی تھنک اچھا کام ہوا ہے, مگر زیادہ تر جو ہے وہ پالیسی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہمیں اچھی ملی ہے, خاص طور پہ ریمیٹنس کے حوالے سے. اور یورو بانڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل, تو دو چیزیں جنہوں نے اسٹیبلائز کیا پاکستان کی اکانومی کو, تین چیزیں اگر آپ دیکھیں ابھی یورو بانڈ کو ملا کے. ایک تو آپ کا ریمیٹنسز ہے, وہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. دوسرا جو آر ڈی اے میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ ونس اگین تھوڑا سا ہاٹ منی کی ہی صورت اختیار کر رہا ہے. تو اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہم یہاں سے راؤنڈ ٹرپ ہو کے پیسہ آ رہا ہے اینڈ وی آر پیئنگ اے کاسٹ فار دیٹ. اس کے کافی منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. اور تیسرا یہ جو یورو بانڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پرائسنگ جو دی ہے وہ پچھلی یورو بانڈ سے بہت زیادہ ہے اگر آپ اسپریڈ کے حوالے سے دیکھیں اوور یو ایس ٹریجری. تو میرا خیال ہے اس میں خوشی کی بات اتنی نہیں ہے. ویو ریز دا منی, اچھی بات ہے, بٹ ویو پیڈ تھرو آور نوز فار اٹ. جی بالکل. اور پھر اس طرح آپ باقی جو فیکٹرز ہیں وہ بھی دیکھنا ہے, جو انٹرنیشنل اب جو کووڈ کی صورتحال اگر مزید جاتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. انفلیشن ایک چیلنج ہے, گورنمنٹ کا جو بڑھتا ہوا امپورٹ بل ہے وہ بھی چیلنج ہے. ثاقب صاحب, اس پہ بھی آپ کا آئندہ والے پروگرام میں آپ سے ہم گفتگو بھی رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ موجود تھے ثاقب شہرانی صاحب, اکانومسٹ ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں, جس طرح انہوں نے حوالہ بھی دیا. پاکستان کی اکانومی پہ گہری نظر ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن چیلنجز ہیں اور ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے, کہ جو گروتھ اورینٹیڈ چیزیں ہیں جو نیکسٹ فیز میں لے کر آنا تھا, اسٹیبلائزیشن واز ون پارٹ, اس کے بعد اکانومی کو آگے لے کر جانا تھا, اس پہ بھی ان کا موقف بڑا واضح ہے کہ اس کو جلد از جلد کرنا چاہیے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. مظہر بھائی, وی آر اسٹارٹنگ ان 30 seconds. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے کچھ سیاست کے حوالے سے. مظہر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. مظہر بھائی, کیا ہماری قسمت ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انڈر پریشر ہے, وہ بھی تبدیلیاں کر رہی ہے, اور اپوزیشن ہے وہ بھی انڈر پریشر ہے, وہ آپس میں لڑائیاں کر رہی ہے. تو یہ ہو رہا کیا ہے, اور کیا یہی اسٹیٹس کو آگے جائے گا؟ کیا کوئی تبدیلی ہوگی, کوئی بہتری ہوگی, یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ جی بہت بہت شکریہ خورشید. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ 2000 جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی
اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2002 میں ایک الیکشنز ہوئے اور وہ ظاہر ہے اس وقت جنرل مشرف کا دور تھا اور اس الیکشن میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں کو الیکشن سے باہر رکھا گیا تھا اور پلان یہی تھا کہ جی ان کے بغیر ہی حکومت بنائی جائے اور وہ حکومت بن نہیں رہی تھی کیونکہ اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کو اچھی خاصی نشستیں مل گئی تھیں تو پیٹریٹ پیپلز بنانا پارٹی پڑی. کو جی ان کو توڑنا پڑا. اس میں سے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ نکالی, مسلم لیگ نون کو بھی توڑنا پڑا, مسلم لیگ کاف بنائی اور اس طریقے سے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2007 میں جو ہے ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. اگر محترمہ کی شہادت نہیں ہوتی تو شاید 2007 میں ہی الیکشنز ہو جاتے, لیکن پھر 2008 میں الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد ایک کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے. اب اس میں پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ اس میں پرابلم یہ کہ سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں میں جو ہے یہ تحمل کا, برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی ایک گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے, ایک گورنمنٹ کو, ایک وزیر اعظم کو بھی 5 سال اپنے پورے کرنے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2008 میں ایک کرائسس کھڑا ہوا اور اس میں پھر نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے چلے گئے اور انہیں کسی بھی طریقے سے انہیں اس وقت کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور پھر یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم کے حیثیت سے انہیں جانا پڑا, راجہ پرویز اشرف آئے. پھر اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 2013 اس نے 5 سال ضرور پورے کیے اس گورنمنٹ نے, لیکن ایک انسٹیبلٹی رہی. بالکل اسی طریقے سے ہم نے 2013 سے اگر ہم 18 تک کا جائزہ لیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بیچ میں پاناما لیک کا کرائسس کھڑا ہوا. پاناما لیک کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو جانا پڑا اور پھر یہ شاہد خاقان عباسی نے وہ ٹینیور کمپلیٹ کیا, لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون کا جو پیریڈ تھا وہ پورا ہوا. 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد بھی یہی تسلسل رہنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے پھر وہی دیکھا کہ 2018 میں کہ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کی طرف سے دھاندلی کا شور مچایا گیا. اور اسی طریقے سے ہم نے 2014 میں بھی دیکھا تھا کہ عمران خان نے یہی کیا تھا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ہے وہ بے چینی رہتی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ کسی طریقے سے کسی بھی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی تنظیم سازی پر توجہ دیں. اسی کی کمازی کرتے بڑا اچھا نقطہ آپ نے, پوائنٹ آپ کا تھا مظہر صاحب کہ 2002 سے یعنی جماعتوں نے تو اپنا ٹینیور پورا کیا, لیکن وزیر اعظم دو رہے ہر وقت. جمالی صاحب تھے اور پھر شوکت عزیز, اسی طرح گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف کا آپ نے حوالہ دیا, نواز شریف صاحب اور اس کے ساتھ شاہد خاقان عباسی. تو اب یہی اگر ہسٹری ریپیٹ ہوگی تو پھر تو بڑے سوال اٹھ جائیں گے. اچھا, اسی میں ایک اور سوال میں کرنا چاہ رہا تھا جو آج کا ایک ٹاپک تھا کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حمزہ کو کہ پنجاب میں تبدیلی نہیں. تو مسلم لیگ نواز اس میں ایڈمنٹ ہے کہ پنجاب میں نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب میں کوئی گڑبڑ ہو اور بزدار حکومت جائے. یہ کیا سیاست ہے؟ اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دیکھیے, مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کیونکہ ایک طریقے سے گورنمنٹ کا فیلئر ہو رہا ہے ان کے نزدیک, تو اس وقت اگر ہم نے اس گورنمنٹ کو ٹاپل کیا تو وہ مظلومیت کا کارڈ لے کے نکل پڑیں گے. اچھا, اب یہ جو تھوڑا سا تضاد ہے کہ آپ پنجاب میں حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہیں, مرکز میں حکومت برقرار نہیں رکھنا چاہتے. بیسکلی دونوں جگہ گورنمنٹس کو چلنے دیں, ان کے فیلئرز یا سکسیس جو ہے اس کی بنیاد پر. جب 2.5 سال بعد, 3 سال بعد اپوزیشن اگر اپنے تئیں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے تو اس گورنمنٹ کے کو چلنے دیں. 1-1.5 سال بعد ویسی الیکشن کا سال آ جائے گا, تو 1-1.5 سال چیز یہی ہے کہ تاکہ صحیح طرح ناکام ہو جائیں یا صحیح طرح جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو شہباز شریف درست کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کا موقف درست ہے, لیکن دوسری طرف وہ جلد بازی دکھا رہے ہیں کہ استعفے دے دیں. اب استعفے دے دیں یعنی استعفے دینے سے کیا ہوگا؟ استعفے دینے سے ایک ایسا کرائسس کھڑا ہوگا کہ جس میں اگر عمران خان کی حکومت چلی بھی گئی تو عمران خان زیادہ طاقتور لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے. یہ اسی کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اوائڈ کریں. اچھا, ماضی میں ہمیں نظر آیا ہے, اور یہی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے 2.5 سال کسی گورنمنٹ کو برداشت کیا ہے آپ کے بقول, تو 1.5 سال بھی کیا جا سکتا ہے کر کے آپ نے چیزیں دیکھ لی ہیں, تو میرا خیال میں اس ٹینیور کو کمپلیٹ ہونے دیں اور یہ طے کر لیں سیاسی جماعتیں کہ انٹل انلیس کوئی بہت میجر کرائسس کھڑا ہو جائے, انٹل انلیس ایسا لگے جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی کولیپس ہو گئی, سسٹم کولیپس ہو رہا ہے,
सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अदरवाइज मुझे ये ऑपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी है इसमें बड़ा सीरियस फ्लॉ नज़र आता है, और इसका नुकसान, अगर ये ऑपोजिशन मुत्तहिद भी रहती तो इसका नुकसान सियासी तौर पे इस सिस्टम को होता, एक ऐसा क्राइसिस खड़ा होता जिससे पेंडेमोनियम हो जाता, लॉलेसनेस होती, और उसके नतीजे में अगर तीसरी कुव्वत को मौका मिलता, यानी उसका इन दोनों सारा का इल्जाम फ़ायदा ना होता, ना पीटीआई का ना अपोजिशन का, ये नहीं होता। अब यहाँ पे जो पीटीआई की जो परफॉर्मेंस और जो चीज़ें, जो सेटबैक्स इनको मिल रही हैं, अब डस्का वाले इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ये गए थे अपील में, पीटीआई गई थी तो वहाँ पे भी हुआ। इंडिया वाले मामले में बड़ा क्लासिक केस है। और फिर आकर जो मोईद यूसुफ साहब जो इनके SAPM हैं, वो मज़ाक़ा ख़ेज़ वजाहतें दे रहे थे, जियो पे ही उन्होंने प्रोग्राम में ये अपना दे रहे थे कि उस वक्त वो वज़ीर तजारत थे, तो इस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, खुद ही अपनी कर दी। तो ये जो फ़ैसले हैं और जो इंडिया वाले मामले में जो हुआ है, इस पे गवर्नमेंट को भी तो गौर करना चाहिए ना। सिर्फ गौर नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर एक फ़र्ज़ करें, अगर गवर्नमेंट का ये व्यू था, कैबिनेट का ये व्यू है कि जी ये गलत फ़ैसला हुआ, तो उसमें भी जिस अंदाज में उस फैसले को मुस्तरद किया गया, तो वो ऐसा लगा जैसे जो ECC है वो कोई भारत का फोरम है। इस तरह जो है उसको जो है मुस्तरद किया गया। जब ECC ने एक फ़ैसला कर लिया था और वो फ़ैसले में वज़ीर आज़म भी सिग्नेटरी हैं, तो उसके बाद अगर काबीना ने इस फैसले को गलत भी जाना, तब भी जो तरीक़ेकार था वो मुनासिब होना चाहिए था। यानी एक माइल्ड तरीके से भी ये कहा जा सकता था कि जी ECC ने जो अपने तय जो फैसला किया है उसके वो कॉनोटेशन हमारी नज़र में मुख्तलिफ है। हम भी चाहते हैं कि तजारत हो, हम भी चाहते हैं कि अमन हो, हम भी चाहते हैं कि खेलों के रवाबित हों, पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन इस वक्त इस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं, जो कोर इश्यूज़ हैं, जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे, तो इस अंदाज में भी कहा जा सकता था। यानी हैंडलिंग उसकी सही नहीं हुई। कैबिनेट में आस्तीनें चढ़ाई गई, तो ऐसा लगा जैसे ECC ने पता नहीं इस तरह के मुल्क दुश्मन कोई फैसला कर लिया। उन्होंने, उनकी एक राय थी, उस राय में उन्होंने समझा, और उसको फिर अहमद अजहर साहब ने, जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके डिफेंड भी किया, उन्होंने उसकी वजूहात भी बताई। तो जहां इतना कुछ हुआ था, तो वहां आप फैसले पे अमल दरामद रोक देते और कहते कि अनटिल अनलेस ये चीज़ हो। लेकिन जो तकारीर हुई, जिस अंदाज में हुआ, वो यानी हुआ यही, लेकिन जिसका बयान था, जो बयानात आए, वो कुछ और थे। अच्छा, ये आपने हवाला दिया, हफीज़ शेख हैं, वो भी गए। एक ये बड़ा टर्म यूज़ होती है ब्रीफ केस ग्रुप, कि जो ब्रीफ केस पकड़ के आते हैं और जब भी उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो वापस चले जाते हैं। अब जो सफाइयाँ पेश कर रहे थे मोईद यूसुफ साहब, SAPM हैं, अब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अब उनकी जो वजाहत और ये चीज़ें हमें जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमें समझ नहीं आ रही, तो वो अपना बाकी काम कैसे कर रहे होंगे, उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स सब आ रहे हैं। और इस ब्रीफ केस ग्रुप के हवाले से जनरली क्या किया जाए कि जो बाहर से आते हैं, और गवर्नर स्टेट बैंक भी इसमें हैं, बाकी भी हैं, हफीज़ शेख तो चले गए, तो व्हाट वी शुड डू अबाउट इट? क्या होम ग्रोन सोल्यूशन? हमारे यहाँ जो चाहे वो जो इकोनॉमी, तो ज़ाहिर है आपका सबसे अहम इशू है, मईशत जो इस वक्त सूरत हाल है, या माजी में भी जो सूरत हाल थी, उसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक सेल्फ रिलायंस की कोई पॉलिसी बनाई नहीं कि जी सेल्फ रिलायंस की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, किस तरह जा सकते हैं। एक ऑन पेपर तो चीज़ें बहुत सी कही जाती हैं कि इस तरह हो सकता है, इस तरीके से वो हो सकता है, लेकिन हमें यही लगता है कि हर मर्तबा एक नया तजुर्बा किया जाता है, हर मर्तबा किसी एक ऐसे आदमी को लाया जाता है जिसके रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। अब उनकी एक्सपर्टीज़ बिल्कुल होंगी, उनका एक परसेप्शन बिल्कुल होगा, लेकिन IMF को भी हम इस तरह वो ट्रीट करते हैं जैसे IMF जो है वो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती में कर्जे देता है। कर्जा आप लेते हैं, वो देता है अपने टर्म पे देता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन तय करवाता है। तो जो गलती है वो तो आपके एंड पर है, वो IMF के एंड पे नहीं है। आप IMF के साथ एग्रीमेंट में नहीं जाए, वो कहेंगे आप नाले हमसे कर दें, आप अपने तौर पे चीज़ों को बेहतर करें, हमारे जो कर दें वो वापस कर दें। तो जहां हम ये करते हैं तो फिर IMF अपनी टर्म्स पे वो शराइत है जो आपको पूरी भी करनी पड़ती हैं, वो आपको फिर पूरी करनी पड़ती है। आप मॉरली, एथिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली आप बाइंड हैं कि आपने अगर किसी से कर्जा लिया है तो आप उसकी टर्म्स पे उसको कर्जा वापस करेंगे। तो यहाँ ये जो प्रॉब्लम है, हम ये समझते हैं कि जी कोई IMF का आदमी आ जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कोई IMF की डिक्टेशन लेने में, या IMF के अपने लोग होंगे
تو وہ چیزوں کو زیادہ بہتر ہینڈل کر لیں گے. لیکن وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ جو زیادہ بہتر ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں ان کی وفاداریاں آپ سے زیادہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں, کیونکہ انہوں نے لانگ ٹرم آئی ایم ایف کو سرو کرنا ہے. آپ کے پاس کا پتہ ہے انہیں کہ آپ کا ٹینیور شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں, جانا انہوں آپ نے کی ادھر ہی ہے. گورننس کے معاملات شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں, تو وہ اپنی پکی نوکری نہیں چھوڑنا چاہیں گے کبھی بھی. تو آپ ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت کہ آپ ایک بہتر اکنامک ٹیمز بنائیں. اب آپ نے ایک نئی وہ سنی کہ کوآرڈینیشن اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی جا رہی ہے. اب جس کو اکنامک ایڈوائزری کونسل میں آپ لینے جن کا نام آیا, شوکت ترین صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے اپنے پہلے انٹرویو میں بتا دیا, چارج شیٹ ایک آپ کو کر دی کہ جی یہ آپ کی پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کو آپ دیکھیں. اور اپنے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی پہلے میرے اوپر جو نیب کے کیسز ہیں وہ تو ختم ہو, اس کے واپس بعد لیں, اور وہ بھی چیز ہے. ایسے فیصلے آپ کرتے کیوں ہیں؟ یعنی یہی چیز آپ ان سے کیا شوکت ترین سے ان کو یہ آفر کرنے سے پہلے شوکت ترین صاحب سے آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا؟ اور کیا شوکت ترین نے جو کنسرن پبلکلی کی وہ کنسرن آپ کو بتائی پرائیویٹلی تھی؟ بھی ساری باتیں کی ہوں گے. مطلب صاحب یہی کنفیوژن ہے, یہی چیزیں ہیں جو ہیں, اور اس میں اب ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے جس پہ عمل درآمد کرنے کا. اور ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز اس کے باوجود ہم قرض لیتے ہیں, ہم پوری نہیں کرتے. ان کو ہمیشہ سے یہ شکوہ بھی رہتا ہے. مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صاحب کار مظہر عباس صاحب, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. پروگرام میں آج اتنا ہی. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.